अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपकी और मेरी कोशिश है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और वो क़द्र वाली रात जो कि हज़ार महीनों से बेहतर है उसको पालें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा है और अभी अभी 27वीं शब जो गुज़री है इसमें ज़रूर आपने और हमने बहुत ज़्यादा इबादतें की हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में वो मकबूल हों, आपकी और हमारी दुआएँ कबूल हों। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज भी हमने ज़्यादा फोकस यही 27वीं शब पे किया। भी एक और ताक रात आपके और मेरे हिस्से में आनी है, उस पर बात करेंगे और ख़ुसूसन ये भी कि दुआओं के जो फ़ज़ाइल हैं, शायद हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे काम तो करते हैं, कभी कभार किसी और ज़बान में दुआ करते हैं, यानी कोई हमें बता दे कि ये अरबी की दुआ बहुत ही ज़्यादा मकबूल है तो हम उस पर उसको याद कर लेते हैं, या कभी किसी बुज़ुर्ग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर लें। लेकिन अगर हम सुन्नत नबवी की तरफ भी देखें और बार बार हदीस मुबारका की भी अगर हम हवाला दें, कुरान हकीम की तरफ देखें, तो इंसान को ये याद ताकीद की गई है कि अपने लिए दुआ खुद करो, क्योंकि अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि मुझसे दुआ करो और मैं उसको कबूल करूँगा, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपके सवालात को इसमें इंक्लूड करेंगे। कोई मसाइल किसी हवाले से आप दीनी रहनुमाई अगर चाहते हैं तो उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा असगर शाहिदी साहब और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। मुफ्ती साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, लैलतुल क़द्र, अगर इसको सिर्फ लफ्ज़ी मायने को ही देखा जाए, क़द्र वाली रात कह के अल्लाह ताला इसके बारे में हमें बता रहे हैं, तो इससे हम क्या सबक ले सकते हैं? क़द्र वाली रात इसको क्यों कहा गया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो शब क़द्र के हवाले से पूरी सूरत कुरान में नाजिल हुई, तो जिसके लिए पूरी सूरत कुरान में नाजिल हो वो क़द्र वाली रात ही होगी। मैं तर्जमा ज़िक्र कर देता हूँ, उसी से बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह क़द्र में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने नाजिल किया उसे यानी कुरान को फ़ी लैलतिल क़द्र, शब क़द्र में। अब शब क़द्र क्या है? तो अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए सुनने वाले तू क्या जाने कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री, शब क़द्र, खैरुन ज़्यादा बेहतर है, मिन अल्फ़ी शहर, हज़ार महीनों से। हज़ार महीने होते हैं 83 साल 4 माह, अगर हम सालों के हिसाब से लें। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फ़रिश्ते उतरते हैं इसमें, वर्रूहु, और रूह अमीन यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। सलाम, ये रात सलामती वाली है, हत्ता मतलाइल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाए। इस एक रात में इबादत करना अल्लाह ताला ने 83 साल 4 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर करार दिया, और कितना बेहतर करार दिया ये वो जानता है। मुख्तसरन वाक़या ये है कि उम्म साबिक़ा में एक शख्स गुज़रे हैं, हज़रत शमऊन। उन्होंने 1000 साल तक अल्लाह की बंदगी यूँ की कि दिन में रोज़ा रखते थे, प्लस जिहाद करते थे, फ़ारिग़ होकर पूरी रात क़याम करते थे। तो नबी करीम ने ज़िक्र किया तो सहाबा आबदीदा हो गए, या रसूलल्लाह हमारी उम्रें तो बहुत छोटी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंजीदा हुए, तो अल्लाह ने सूरह क़द्र अता फ़रमाई कि महबूब आप आबदीदा और रंजीदा ना हो, सवाब हमने देना है। उन्होंने 1000 महीने तक इबादत की, उन्हें 1000 महीने की इबादत का सवाब मिलेगा। आपकी उम्मत को हर साल एक ऐसी रात दे रहे हैं कि जो उस एक रात में इबादत करेगा तो हम उसका सवाब 1000 महीनों की इबादत से बढ़ा देंगे। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तहर्रु लैलतल क़द्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि तुम शब क़द्र को माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आप तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया मैं तुम्हें बताने आया था कि शब क़द्र कौन सी रात है, लेकिन 2 अफराद झगड़ रहे थे तो अल्लाह ने उस रात को छुपा दिया। अब ताक रातों में से हर रात में कोशिश की जाए कि शब क़द्र को तलाश किया जाए। जी मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक सवाल हमने पहले भी वक्फे से पहले भी उठाया था, आपके सामने लेके आएंगे। उसमें बात की जा रही थी कि इस वक्त अगर चाँद की मंजिलों को देखा जाए तो जहाँ जहाँ रोज़े रखे जा रहे हैं वहाँ तारीख़ों में फ़र्क है। यानी आज हमारे यहाँ तो 27वीं शब है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे 28वीं शब है। तो फिर ताक रातों में जब मुस्लिम उम्मा इसको तलाश करे तो कैसे तलाश? देखिए, मुस्लिम उम्मा के लिए ये बयान नहीं किया गया कि ताक रात और शब क़द्र पूरी दुनिया के हर मुल्क में एक ही रात होगी, बल्कि हर इलाके के मतला के मुताबिक और वहाँ के गुरूब के मुताबिक वहाँ पे ताक रात होगी। जैसे हमारे यहाँ जो ताक रात है चाँद के एतबार से, तो हमारे यहाँ वो लैलतुल क़द्र होगी। सऊदी अरबिया में वो ताक रात जो वहाँ के मुताबिक है, जो हमारे यहाँ जुफ्त रात होगी, उनके लिए वो शब क़द्र होगी। मतलब ये है कि लैलतुल क़द्र एक वक्त में तमाम मुसलमानों के लिए हो, ये कायदा कहीं बयान नहीं किया गया।
ہر ملک والے اپنے اپنے مطلع کے مطابق، جیسے نمازوں کا وقت ہوتا ہے، اب وہاں پہ 2 گھنٹے پہلے عصر ہو رہی ہوتی ہے سعودیہ میں، ہمارے ہاں بعد میں ہو رہی ہوتی ہے، یا وہاں پہ بعد میں ہو رہی ہے کہیں، یعنی رات دن کا فرق ہے، امریکہ میں دن ہوتا ہے، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جیسے اس کی لٹرل مطلب میں چلے جاتے ہیں کہ قدر والی رات ایک ہی رات کا ذکر ہے، تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے آپ کے بیان کے اپنی ایک مطابق؟ سوچ بنا لی ہے آپ نے، اللہ تو کریم ہے، وہ ہر علاقے والوں کو اس کے مطابق عطا کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ ضابطہ قاعدہ اصول کس نے بتا دیا کہ وہ ایک ہی رات ہے؟ ہر علاقے والوں کے لیے ایک ہی رات ہے، ان کے اپنے مطلع کے مطابق، ورنہ تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ جب وہاں پہ جفت رات ہے تو ہمارے یہاں طاق رات ہے، اور یہ کنفرم ہے حدیث کے مطابق کہ شب قدر طاق رات میں ہے۔ تو اس لیے اس کا جواب یہی ہے کہ ہر علاقے اور ہر ملک کے اپنے مطلع کے مطابق وہاں کی جو طاق رات ہے ان کے حق میں وہ شب قدر قرار دی جائے گی۔ لیکن صوفیہ یہاں پر ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ ہر وہ رات جس میں تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہی تیرے حق میں شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے ہم اس وقفے پہ چلے جاتے ہیں، واپس آ کے گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ یہاں پہ ہمارا خصوصی پروگرام، آج کی بیٹھک، آج کی نشست اباؤٹ لیلۃ القدر۔ علامہ صاحب یہاں پہ سوال کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم سیرت نبوی کی طرف دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ اکرام اور آل نبی کی طرف دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمیں کون سی عبادتیں، کس طرح کا ذکر طاق راتوں میں نظر آتا ہے جس سے ہم بھی سبق لے کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں؟ دیکھیں جیسے طاق راتوں کا جو معاملہ ہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں تو 2 راتیں بڑی اہم نظر آتی ہیں، مختلف اس کی روایتیں اہل تشیع کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کتابوں میں، اور دونوں اس چیز کو مانتے ہیں۔ 23 کی شب کو بھی اور 27 کی شب کو بھی 2 شب ہیں اور اس کی 2 روایت ہے۔ پہلی بات تو جب آپ نے شروع کیا جیسے شاہد بھائی نے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ میں آیت کو صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ پہلے کی ترجمہ انہوں نے بہت اچھا کر دیا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی وہاں سے فرشتے اترتے ہیں، ارواحیں اترتی ہیں، جو اترتے ہیں تو اترنے کا وہ جاتے کہاں ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو خدا نے کبھی بھی اپنی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا، خدا نے ہر وقت اپنی زمین پہ حجت کا مقام برقرار رکھا۔ اگر حجت نہ ہوتی تو عدل ختم ہو جاتا اور بالکل زمین ختم ہو جاتی۔ تو جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام امام مہدی، تو خدا نے حجت کو اپنے رکھا ہوا ہے زمین پہ، تو وہاں یہ ملائکہ سب حاضر ہوتے ہیں اور ہر چیز، انوار، تقدیر، آئندہ ہونے والے سارے واقعات لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں رسول خدا کہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اس میں سے دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے کیا صحیح ہیں کیا غلط ہے تمہارے۔ تو اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہو، دونوں کیا دونوں روایتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ 23 میں بھی وہ دونوں کرتے ہیں، 27 میں بھی کرتے ہیں، اور 27 میں بھی کریں گے، 23 میں بھی کریں گے۔ تو دونوں جو ہیں وہ تاریخیں دونوں فرقوں کی بہت جیسے کہتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ ہیں، بالکل دونوں عبادت کی تاریخیں 23 اور 27۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو ہمارا جھکاؤ ہے، یا اکثر لوگ جو 27ویں شب کو ہی بڑا کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، کیا اس میں ہمیں 5 طاق راتوں کی طرف آپ زیادہ مائل ہوں گے کہ 5 طاق راتوں پہ ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے اکابرین ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ شب قدر پورا رمضان نہیں بلکہ پورا سال گھومتی رہتی ہے اور دیگر مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں مفتہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب قدر ہو سکتی ہے جی۔ اور اس کی وجہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے ابتداءً پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ ہمارے مطابق شب قدر 27ویں شب ہی ہے، بعضوں کا یہ موقف ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، لیکن ہمارے یہاں طاق راتوں میں خاص طور پر شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ اور طاق راتوں میں ویسے تو اللہ کی بارگاہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعداد الی اللہ تعالی الوتر، کہ اللہ کی بارگاہ میں اعداد میں سب سے جو پسندیدہ عدد ہے وہ وتر یعنی طاق عدد ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر راتوں میں بھی عبادات ہو جاتی ہیں۔ اگر کنفرم کر دیا جاتا کہ 27 ہی رات ہے
تو 21ویں میں اور 23ویں میں اور 25ویں میں اور 29ویں میں کیا کیا جاتا؟ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اہم بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہے ہیں جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں کا ثواب اگر آپ کو ایک رات میں مل رہا ہے، تو کیا ہم اپنی زندگی سے 5 راتیں نکال کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقف نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو میرے خیال میں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی مفتی صاحب، جس طرح کہ اس سورہ قدر میں فجر کا ذکر کیا گیا ہے بڑا کلیئرلی کہ فجر تک جس میں کہتے ہیں کہ فرشتے اور روح الامین زمین پہ آتے ہیں اور ڈھیروں انعامات کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، برکتوں کی بات کی گئی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، لیل یعنی رات کی ایک خاص حکمت ہے، اور اللہ نے سکون و اطمینان جو ہے وہ رات سے رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رات جو ہے یہ بیسیکلی جنت کا جز ہے، اسی لیے جنت کی طرح کی راحت جو نیند کے حوالے سے ہے وہ ہمیں رات میں دی گئی ہے۔ اور پھر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ پھر اس اعتبار سے بھی رات اہم ہے کہ رات کی جو عبادت کا لطف و مزہ ہے وہ اگر ہم خود بھی کبھی 10 منٹ کے لیے رات اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر اللہ اللہ کر لیں تو 10 منٹ بعد ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ہمیں اس میں کتنا اطمینان قلبی اور سکون قلبی عطا کیا ہے۔ تو اس بنا پر رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روح امی تشریف لاتے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں محافل ذکر ہو رہی ہوتی ہیں اور محافل نعت و بیان کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پر یہ فرشتے آتے ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ سے اس محفل میں برکت ہو جاتی ہے۔ میری گزارش اتنی ہے کہ دیکھیں، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ان راتوں کو گزارنے کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اب ہم ان راتوں کو گزارنے کے لیے مختلف ٹی وی کے جو پروگرامز ہوتے ہیں پوری رات کے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا یا کسی بڑے اسٹوڈیو میں جا کے پوری رات کے لیے بیٹھ جانا زیادہ بہتر کیا ہے؟ مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو سانس لینے پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ پھر یہ بھی میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک پروگرام لگایا ہوا ہے، رات 10 بجے آپ نے لگایا اور سحر تک دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو کتنی روحانیت ملے گی، اور آپ مصلی بچھا کر صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے تلاوت و قرآن اور ترجمہ و تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس سے روحانیت کتنی ملے گی خود اپنے آپ سے سوال کریں اور اس قیمتی رات کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب میرے خیال میں آپ ہی کی بات کو اور اس ٹپ کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے جو خصوصی نشریات کا پروگرام ہوتا ہے وہ مسجد سے ہی لائیو کرنا شروع کر دیا، تو آپ مسجد میں بھی ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اس وقفے پہ چلے جاتے ہیں، واپس آ کے گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کچھ لوگ شاید اس پروگرام میں جا کے پھر بھی ذکر الہی میں مصروف ہو سکتے ہیں، گھر میں ان کو وہ نہ ملتا ہو تو پرہیپس دیٹ از بیٹر۔ لیکن علامہ صاحب، کچھ لوگ علاماتوں کی بھی بات کرتے ہیں، اب آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن روایتیں کیا کہتی ہیں؟ جب آپ 5 راتیں عبادت کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سحر پھوٹتی ہے دوسرے دن کی تو وہ کچھ علامات دکھاتی ہے جس سے آپ کو شاید یہ گمان ہوتا ہے یا آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے طاق رات کو لیلۃ القدر کو پا لیا یا نہیں۔ اس میں کچھ حقیقت ہے؟ بالکل، دیکھیں، علامت تو ہر حالت میں ہوتی ہیں۔ جی، مولا متقین علی ابن طالب فرماتے ہیں کہ جب عبادت کر رہے تھے آپ، شب قدر تھی، عبادت کر رہے تھے، تو سلمان فارسی نے کہا کہ جب عبادت کر رہے تھے آپ تو آپ کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا، آپ نے عرض کیا کہ سلمان یہ مجھے بتاؤ کہ جب ہم مالک کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور مالک سامنے ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا، اور یہ بتا تو نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے ایک کام اچھا کیا۔ تو کہتے ہیں تم نے کیا اچھا کام کیا کہ جس کی تمہیں علامت یا تمہیں انٹیمیشن ہوئی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جھاڑی سے دستے کے زہرا پہ جھاڑو دی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی بنا پہ تمہیں سلمان امنی ورنہ آل البیت، ہم نے سلمان تمہیں اہل بیت میں ہم نے شامل کر لیا۔ دوسری بات ایک اور مولا متقین اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے، علامت کے علاوہ سے رمضان کے حوالے سے بھی، شب قدر کے حوالے سے بھی وصیت کرتے تھے کہ بیٹا جب رمضان آئے تو اپنے آپ کو محنت اور مشقت پہ ڈال دو، اور اس رمضان میں وہ راتیں بھی ہیں جو رات بھی ہے جو شب قدر کی رات ہے جس کو کہا گیا تلاش کرو۔
اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، آجال لکھی جاتی ہیں، زیارت پہ جانے والوں کے وفد لکھے جاتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، حج پہ جو جاتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اس میں وہ رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب جب میں 1000 کا جملہ آ رہا ہے تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں 1000 سے بڑا جملہ نظر نہیں آتا، کیونکہ 1000 جو ہے وہ کثرت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 1000 کا مطلب لاکھ بھی ہو سکتا ہے، کروڑ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ پروردگار کا بھی ذکر کرو، محمد کا ذکر کرو، اس کی آل کا بھی ذکر کرو، اور ان شب میں آپ درود کثرت سے پڑھیں اور سورہ قدر کثرت سے پڑھیں، تاکہ تمہارے آنے والا وقت تمہارے لیے اچھا، اور تمہارے لیے خدا جو عالم لکھ رہا ہے وہ اچھا لکھتا چلا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل ایک دفعہ پھر اسی بات کو ریپیٹ کریں گے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھیں اس شب میں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کہ کہا گیا کہ سورہ قدر کا بھی جتنا آپ ورد کر سکتے ہیں یہ اچھا اور مسنون سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ خاص طور پہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کچھ عبادتیں یعنی کچھ وظائف اس سے منسوب کر دیتے ہیں خاص دنوں سے، کیا وہ صحیح ہے؟ دوسرا ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ آخری عشرے میں رمضان مبارک میں کیا کاروبار نہ کرنے کے حوالے سے کچھ کہا گیا ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم خاص طور پہ جمعے کی نماز کے حوالے سے سنتے ہیں کہ اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیں اور اس وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، کیا ایسا ہی کوئی پیغام، کوئی ایسی ہی بات آخری عشرے کے حوالے سے ہے یا نہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کہا جاتا ہے جس طرح جمعے کی نماز کے حوالے سے خاص طور پہ تلقین کی گئی ہے کہ اس وقت اپنے کاروباروں کو چھوڑ کے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس نماز کی پابندی کریں جو اجتماعی نماز ہے مسلمانوں کی، لیکن کیا ایسا ہی کوئی حکم خاص طور پہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے لیے دیا گیا ہے؟ یہ ہمارے پاس سوال آیا تھا، تو ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب اس پہ ہماری تھوڑی رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو اسی عشرے میں کاروبار عروج پر ہوتا ہے، اگر اسے منع کر دیا جائے گا تو لوگ ویسے ہی دین سے دور ہیں اور زیادہ دور ہو جائیں گے۔ کاروبار کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آخری عشرہ بہت اہم ہے کہ رمضان اپنے پک پر کہہ لیجئے یا اپنے عروج پر کہہ لیجئے، عروج پر پہنچ کر جہنم سے آزادی کے مژدے سنا کر جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں بازاروں میں وقت گزارنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کی تیاری کوشش کریں رمضان سے پہلے کر لیں، کیونکہ یہ راتیں ہیں لیلۃ الجائزہ، حتیٰ کہ جو چاند رات آتی ہے عید اگلی صبح کو ہوتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعامات کی رات، کہ مزدور نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، اب اللہ تعالیٰ انہیں انعامات عطا فرما رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عید کے دن دیکھا تو آپ بڑے عابدیدہ اور رنجیدہ تھے، تو کہا یا امیر المؤمنین عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ایک تاریخی جملہ آپ نے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ آپ نے فرمایا عید تو اس کے لیے ہے کہ جسے پتہ ہو کہ میرے روزے قبول ہو گئے، میری تراویحیں قبول ہو گئیں، میری عبادات قبول ہو گئیں، مجھے اپنی عبادات کے حتمی طور پر قبول ہونے کا نہیں پتہ۔ تو آپ نے کہا کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا لباس پہن لیا، انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کے لیے ہے جس کے دل میں وعید کا یعنی قیامت کے دن کا خوف ہو۔ تو ٹھیک ہے ہمیں خریداری کرنی چاہیے، ضروریات ہیں، اسلام منع بھی نہیں کرتا، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان راتوں میں عبادات کا بھی اہتمام ہو۔ یہ خریداری کی راتیں بیسیکلی نہیں ہیں، وہ ضرورت ہے، بیسیکلی یہ عبادات کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انعامات سمیٹنے کی رات ہے اور اس کے لیے جتنی آپ عبادت کریں وہ کم ہے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اکثر ویسے دیکھا یہ گیا ہے کہ کاروباری شخصیات سے ہوتی ہیں یا جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں وہ پہلے 10 روز میں اپنی تراویحوں کی اہتمام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نصف رمضان کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت وہ اپنی دکان کو دیں۔ کیا کہیں گے؟ جیسے میرے بھائی نے کہا بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، کیونکہ کاروبار کو منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کاروبار تو کرنا ہے، کیونکہ اس لیے کہا گیا یہاں ایک قول بھی حضرت علیہ السلام کا کہ معاش کی تنگی انسان کو کافر بنا دیتی ہے، تو کاروبار تو کرنا ہے، مگر یہ جو راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ تو بعض لوگ جو کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے تراویح پہلے 3 دن میں کر لیتے ہیں، کوئی 6 دن میں کر لیتے ہیں، میں ان کو بھی برا نہیں کہوں، وہ بھی اپنے لحاظ سے صحیح ہیں، کیونکہ وہ دنیا بھی دیکھ رہے ہیں اور آخرت بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں کو، گھر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام کا آیا اور کہنا میں تو یہیں بیٹھوں آپ کی خدمت کروں، بولا جو گھر پہ بیٹھے وہ کس کی ذمہ داری ہیں،
وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، پہلے ان کی ذمہ داری پوری کریں پھر آپ ہماری طرف آئیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو راتیں ہیں، جو طاق راتیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ 7 دن باقی رہ جائیں، 5 دن باقی رہ جائیں، 3 دن باقی رہ جائیں، یہ اہم راتیں ہیں کہ جتنی ہو سکے نیکی کرو، جتنی ہو سکے عبادت میں مشغول رہو، کیونکہ تمہارا ہر سانس عبادت میں شامل ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز میں ذکر کر دوں، چونکہ 27ویں رات ہے تو 27ویں رات کو تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے، ختم تراویح نہیں ہوتی۔ بے شک ہمارے ہاں 27ویں کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ شاید تراویح ختم ہو گئی، تو تراویح تو پورا رمضان سنت مؤکدہ ہے۔ تو جس طرح آج تراویح سنت مؤکدہ ہے، 28 کو بھی ہے اور پھر 29 کو بھی ہے، تو برائے مہربانی 27 کے بعد مسجد ویران نہ کیا کریں، اس کے بعد بھی آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ یہ ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ختم کر دیتے ہیں، ہم جلدی رخصت کر دیتے ہیں رمضان کو۔ ابھی آپ کے پاس 3 الحمدللہ روزے اور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ موضوع نکل ہی آیا ہے تو مفتی صاحب شبینہ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ اس کی تلاوت کریں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، تو شبینہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کے؟ دیکھیں، شبینہ بھی اگر ترتیل سے پڑھا جائے تو بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر ترتیل سے پڑھا جائے، اور ہوتا یہ ہے عمومی طور پر اس پر اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنا ہے، اور وہ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ انسان ہی ہیں، تو وہ بعض اوقات اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ الفاظ میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور قرآن میں تو ایک زبر زیر کے فرق سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اگر یہاں پر انعمت کے زبر کی جگہ پیش لگا دی جائے تو معنی یہ ہو جائے گا ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، صیغہ واحد متکلم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر شبینے کا اہتمام کیا جائے اس دور میں بھی تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک تعداد جمع ہو کر ختم قرآن کر رہی ہے، اور ہمارے اکابرین سے یہ ثابت ہے کہ وہ پوری رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں یہی کہا جائے گا کہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ کلام الہی ہے، اسے آپ ترتیل سے پڑھیں، جلد بازی میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اس کی حیثیت نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صرف سنت ہے۔ اگر آپ اس سنت پر عمل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، سب کے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے بھی دعا کر لیں، آپ خط پہ قرآن کر رہے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جلد بازی میں حروف کو چبانا نہیں ہے، اعراب کی غلطیاں نہیں کرنی، پلس آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض ایسے حفاظ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک رکوع کہیں پہ چھوڑ دیا، 2 رکوع کہیں پہ چھوڑ دیے، اصل میں اب ہمارے بچے حافظ بن رہے ہیں، اب وہ بچے لاوالی پن کا بھی شکار ہوتے ہیں، تو وہ جلدی کے اندر جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، تو یوں تاکید کر دی جائے، لیکن یہ اچھا عمل ہے۔ ہماری بعض مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، جو لوگ شرکت کرتے ہیں، اب چونکہ اس میں لگتے ہیں کئی گھنٹے، اب کوئی کئی گھنٹے اللہ کے حضور عبادت میں کھڑا ہے تو اس کی تو میں سمجھتا ہوں تعریف ہی کی جانے چاہیے کہ اس پرفتن دور میں جو عملی طور پر انتہائی درجے کی تنزلی کا دور ہے، اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس کی تو قسمت پہ رشک کرنا چاہیے۔ اس دور کا تو وہ ولی کامل ہے کہ ایک ساتھ تراویح پڑھنے کے بعد شبینہ بھی پڑھ رہا ہے اور دن میں روزہ بھی رکھا ہے، بس تھوڑا سا انہیں ترتیل کے حوالے سے گائیڈ کر دیا جائے۔ بالکل، علامہ صاحب آپ اسی میں کچھ بات اگر ایڈ کرنا چاہیں؟ میں بات انہوں نے بہت اچھا بیان کیا، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ قرآن کو جب بھی پڑھا جائے تو اس کی تلفظ کی ادائیگی بالکل سادہ ہو اور آسان ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ جیسے زیر زبر سے ہونے سے آیت کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ بس کوشش یہ کی جائے کہ پیغمبر اکرم کا یہ بھی ارشاد ہے، جب پڑھو تو بہت طریقے سے پڑھو، اور ایسا بعض جگہ تو مور کا پر بھی استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو لے کے، اور اتنی نفاست سے پڑھو، اور جب پڑھا جا رہا ہو تو امید کرو کہ لوگ چپ رہیں، بیچ میں گفتگو نہ کریں جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ آپ نے یہاں پہ جس طرح ذکر کیا سیرت انبیاء کے حوالے سے، تو مفتی صاحب اس پہ تھوڑا سا ہماری گائیڈنس کیجیے گا کہ قصص الانبیاء جب بیان کیے جاتے ہیں تو اکثر اس میں ایسی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جن کا ذکر ہم قرآن حکیم میں نہیں دیکھتے، تو اس کی کیا روایت ہوتی ہے، کہاں اس کی تحقیق یا تفسیر سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے؟ اور کئی لوگ اکثر اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ شاید وی گو بیونڈ واٹ از اسٹیٹڈ ان قرآن، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قرآن میں 500 آیات احکام کی ہیں کہ جن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بقیہ قصص القرآن کہلاتے ہیں، جن میں پچھلی امتوں کے کچھ واقعات ہیں عذاب کے، اور کچھ واقعات گزشتہ انبیاء کے ہیں۔ اب قصص القرآن میں ہمارے ہاں بڑا رطب و یابس مارکیٹ میں آ گیا ہے کہ غیر مستند لوگوں نے کتابوں میں ان واقعات کو کہانی کے انداز میں جمع کر دیا ہے۔
تو اس میں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ قرآنی واقعہ پڑھیں تو قرآنی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اس پر اگر آپ کتاب کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو غالباً قصص القرآن عبد الرزاق بھترالوی صاحب کی ایک کتاب میں نے دیکھی ہے، ہمارے یہاں اردو بازار سے مل جائے گی، وہ بڑی مستند کتاب ہے، غالباً میرے ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ انہوں نے قرآنی آیات کی روشنی میں ترجمہ کر کے ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو بس اس چیز کا خیال کیا جائے۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں انبیاء کی طرف عیب کی نسبت ہے، انہی کتابوں میں وہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اب ایک عام آدمی تو نہیں اس کی چھان پھٹک کر سکتا کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، تو اس سے پھر کسی مستند عالم سے پوچھ لیا جائے کہ جی میں نے اس موضوع پر مطالعہ کرنا ہے، آپ مجھے سجیسٹ کر دیجئے کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ اب ہم چونکہ کتابوں سے وابستہ عمومی طور پر رہتے ہیں پورا سال ہی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا مستند آئٹر ہے، کون سا غیر مستند ہے، کس کی عبارات اور کس کی تحریر میں سقم ہے، کمزوری ہے، کس کی تحریر مضبوط ہے اور دلائل کے مطابق ہے، تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ خود لینے جائیں گے تو بعض ایسے رائٹر ہیں کہ جو غیر عالم ہیں اور انہوں نے صرف اردو کتابوں سے دیکھ کر لکھ دیا، آگے اچھے انداز میں مرتب کر دیا، لیکن ہمارا جو ذخیرہ ہے وہ چونکہ عربی میں ہے، تو وہ لکھنے والا جو عربی جانتا ہو اس کی تحریر میں، اور وہ رائٹر جو عربی نہ جانتا ہو اس کی تحریر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس حوالے سے رہنمائی کرنے کا۔ اور یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ زیر زبر کا فرق بھی نہ ہو، اور خصوصاً جب ہم ان قصص الانبیاء کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کی طرف دیکھیں تو یہ قصے یا یہ کہانیاں آپ کو ہدایت کی طریقے سے بتائی جاتی ہیں۔ اٹ از ناٹ اے ہسٹری بک۔ اس میں آپ کو کئی دفعہ یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اکثر بحث میں لائی جاتی ہیں، مگر بہرحال یہ ایک بہت ہی خاص طور پہ آج کی رات کے حوالے سے کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رغبت کو، اس کی قرب کو پانے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور پہ یہ بھی کہ ہم اکثر اپنی دعاؤں میں ایک طرح سے ڈٹ سے جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے، یا التجا کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور آپ یہ دعا مانگیں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ آپ کو عطا ہو۔ اسی نوٹ پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب فار بینگ ہیئر ود اس، اور ایک دفعہ پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔